जाने जहां में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नया नॉवेल शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। नॉवेल का नाम है रूहे यारम। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई इसकी और इसकी मुसन्निफ़ा हैं अरीशा। ये नॉवेल मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, काफ़ी हाइप है इसकी, तो देखते हैं कि ये कैसा है। एपिसोड 1। ये मंजर दुबई के बहुत बड़े शहर रासुल खैमा का है। इस शहर को रासुल खैमा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ खैमों से मुशाबिहत रखने वाले छोटे छोटे मकान हैं जो साहिल समंदर पर मौजूद हैं। वो इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए खुद तो नहीं आता था, लेकिन इस वक्त सवाल उसके लेफ्ट हैंड शार्फ का था, वो जो बचपन से उसके साथ था, उसके हर काम में बराबर का शरीक। आज तो वो उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था ना। वो इस वक्त दुबई की एक बहुत बड़ी जेल में था। उसका वफादार साथी और उस पर जान निछावर करने वाला, भला वो उसको किस तरह छोड़ सकता था। ये सच था कि डॉन को उससे कोई मोहब्बत नहीं थी, उसके साथ कोई दिली वाबस्तगी भी नहीं थी, मगर वो उसके लिए जान देने का हौसला रखता था और डॉन को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी। रात 1 बजे का वक्त था। रासुल खैमा शहर दिन में जितना वीरान और खामोश होता, रात में उतनी ही रोशनियों से भरा हुआ होता। और डॉन अक्सर ही अपने काम रोशनियों में करने का आदी था, क्योंकि उसे पता था कि गुनहगार को उसका गुनाह नहीं बल्कि गुनाह छुपाने का तरीका मार देता है। इसलिए वो जो भी काम करता खुले आम करता। वो अपने किसी भी काम में कोई गलती नहीं करता था। और शायद यही वजह थी कि 32 साल की उम्र में वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। गुनाहों की दुनिया में कदम रखते ही डॉन ने इस शहर में डॉन नामी कई कीड़े मकोड़ों को तो मसल ही डाला था। दुबई का बच्चा डॉन दी डेविल को जानता था, लेकिन कोई भी उसकी शक्ल से वाकिफ नहीं था। वो इतनी सफाई और होशियारी से काम करता था कि साथ खड़े खिज़र को भी पता नहीं चलता था। हाँ, शार्फ बेगुनाह नहीं था, उसने भी कई गुनाह किए हुए थे, लेकिन अभी जिस चीज़ का इल्ज़ाम उसे दिया जा रहा था वो तो उसने नहीं किया था। और डॉन को तो ये मंजूर ही नहीं था कि उसकी टीम में किसी को भी इस तरह से टारगेट किया जाता। उसे जिन लोगों से मतलब नहीं होता था उनसे वो कोई ताल्लुक़ नहीं रखता था, ना ही दोस्ती का और ना ही किसी दुश्मनी का। लेकिन वासिक मलिक ने उसे सामने से ललकारा था और उसके लेफ्ट हैंड शार्फ पर इल्ज़ाम लगा के उसे जेल के अंदर करवा दिया था। और यही चीज़ अब डॉन को गुस्सा दिला रही थी। वासिक मलिक, जो कि फ़ोन पर उसे धमकियां दे चुका था कि वो शार्फ को तो फांसी के फंदे तक पहुंच जाएगा, इस वक्त उससे छुपकर इन छोटे छोटे मकानों में से किसी एक मकान में था। उसने वासिक मलिक को कहा था कि छुपने से तो बेहतर है कि वो सामने आकर उससे बात कर ले, लेकिन वासिक मलिक ना माना। इसी की वजह से आज शार्फ 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से जेल में था। वो डॉन का लेफ्ट हैंड था, उसे जेल में किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी, एसी, टीवी, बेड, लेकिन वो डॉन का ख़ास बंदा था। उसे हर चीज़ मुहैया की जा रही थी, लेकिन जेल से ज़्यादा तो डॉन को यहाँ उसकी ज़रूरत थी ना, जिसकी वजह से उसका बाहर होना बहुत ही ज़रूरी था। खैर, वो तंग गली से निकलता हुआ एक घर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ उसके कुछ आदमी एक आदमी को ज़मीन पर बैठाए उसके सर पर बंदूकें ताने खड़े थे। वो बिल्कुल खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वासिक मलिक ने ज़रा सी निगाह उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। घने काले बाल जो पीछे की तरफ पोनी में बंधे होने के बावजूद भी माथे को कवर किए हुए थे, सुर्ख सफ़ेद रंगत, सब्ज आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी, ज़रा ज़रा सी मूछ। वो जब बात करता उसके गाल पर एक डिम्पल नुमाया होता, लेकिन ये शख्स हंसता ही नहीं था। इसीलिए आज तक जिसने भी उसके गाल का डिम्पल देखा था वो उससे बात करते हुए देखा था। बेशक वो अरबी शहजादा हंसते हुए भी कयामत ढाता होगा। कहने लगा, जब काटने की औकात ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। वो उसके सामने शान बेनियाजी से सोफे पर बैठता हुआ बोला। अब तक वासिक मलिक को डॉन के सामने अपनी औकात का तो अंदाज़ा अच्छे से हो ही चुका था। वो इतने छोटे से इलाके में आकर छुप के बैठ चुका था, लेकिन डॉन ने उसे यहाँ से भी ढूंढ निकाला था। मुझे माफ़ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारना। उसे जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि अब वो डॉन से बच नहीं सकता तो वो तो रोने ही लग गया। तुम्हें सबूत चाहिए ना अपने आदमी के बेगुनाह होने का, मैं तुम्हें अभी सबूत दे देता हूँ। वो जल्दी से ज़मीन से उठने लगा जब उसके आदमियों ने बंदूक पर जोर डालकर उसे वापस बैठा दिया। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो क्या तुमसे सबूत निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल काम है? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। वैसे बहुत सफाई से काम किया है तुमने,
مجھے تمہارا کام کرنے کا انداز پسند آیا ہے۔ اس کے لہجے میں واسق ملک اپنا مذاق اڑاتا ہوا تو محسوس کر ہی رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے واسق ملک، میرے لیے شارف کو چھڑوانا مشکل ہے؟ نہیں، جب میں چاہوں اسے اسی وقت جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ ایسے ایسے اس نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے چٹکی اس کی آنکھوں کے سامنے بجاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتا ہے تمہیں میں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں واسق ملک؟ میں تمہیں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں جن کی ویڈیوز تمہارے پاس ہیں۔ وہ لڑکیاں جو باحفاظت ترکی میں ہیں لیکن ان کی فحش ویڈیوز آج بھی تمہارے پاس موجود ہیں، اور میں یہاں شارف کے لیے نہیں بلکہ انہی لڑکیوں کے لیے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا اوریجنل پرنٹ میرے سامنے ریموو کرو اور باقی کی خود کروا دو۔ ابھی تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ویڈیو تو سائٹ پر ریلیز ہو چکی ہے اور اب تک تو کروڑوں لوگ دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ڈان نے اس کے سر پر بندوق تانتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہیں رکو، میں کچھ کرواتا ہوں، مجھے مت مارنا۔ وہ پھر سے التجا کرنے لگا۔ 10 منٹ ڈان کا لہجہ سفاک تھا، اور پھر سامنے کھڑا شخص اسے اپنے کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے کبھی ایک طرف آن کرتا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ تو بہت صاف تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شارف کے خلاف بھی کوئی ایسا جھوٹا ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ 10 منٹ کے اندر ان لڑکیوں کی ہر ویڈیو سائٹ سے ہر قسم کی دوسری فحش جگہ سے دور کر دی گئی تھی۔ وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے یہاں آتی تھیں، واسق ملک نے ہوٹل کے رومز میں کیمرہ لگا کر ان کی ویڈیوز بنائی ہوئی تھیں، جنہیں ان کے جانے کے بعد وہ ڈیفرنٹ سائٹس پر ریلیز کر دیتا تھا اور بہت سا پیسہ کمانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کپلز تو شاید یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا، لیکن ڈیول جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی ہے۔ ڈیول، میں نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کر دیا ہے، لیکن… اور وہ رکا۔ لیکن کیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ ان ویڈیوز کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اور اس کی بات سن کر ڈیول نے ایک نگاہ اپنے دائیں طرف کھڑے خیزر پر ڈالی، جو کہتا تھا اس کا ملک تو بہت پاک صاف ہے، بہت نیک ہے، اس کے ملک میں تو کوئی فحش کام ہوتا ہی نہیں۔ لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، خضر تو اس سے نگاہ ہی نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاکستان سے تو میں نکلوا لوں گا۔ 1 ہفتے بعد صدیق کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی ہے نا، میں اسے کہہ دوں گا وہ لے آئے گی۔ خضر نے حل پیش کیا تو ڈان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام تھا ہی نہیں۔ پھر پیچھے مڑا اور واپس اس کے سامنے آ کر رکا۔ جانتے ہو واسق، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کے تم نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں وہ ابھی اپنی زندگی شروع کر رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر وہ ویڈیوز ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں وہ خود سے نظر ملانے کی بھی قابل رہتی؟ دیکھو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول یہ کام نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے۔ وہ رکا۔ مگر تھے؟ واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی اور سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے اس ناول کی مین ہیروئن کے بارے میں۔ وہ صبح 7 بجے اٹھی تھی۔ روز کی بانسبت آج کا کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے اثر پڑنے کا وقت بھی نہیں ملا تھا۔ صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے تھے۔ آخر رانیہ آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا، وہ اندر تیار ہو رہی تھی اپنی 2 بہنوں تانیہ اور ماریا کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی ہوئی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہیں جاتے تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائے۔ اور ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی چھپ کر تو بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریا رہتی تھی، اور دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھی، اور تیسرا تھا کچن۔ یہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا۔ اسی لیے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے، وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ تو چاہتی نہیں تھی نا کہ اس سوتیلی بیٹی گئی۔ اس سوتیلی بیٹی کی وجہ سے ایک بار پھر سے ان کی سگی بیٹیوں کا کام خراب ہو جائے۔ وہ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی، اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے اسے ایک بھی تھپڑ نہیں مارا تھا۔
اسے صرف فاطمہ بی کے گھر جانے کی اجازت تھی جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے تھے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا، یعنی اس کی سوتیلی ماں کو، تو وہ اسے کب کا گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد ہوئی تھی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ روح کے جو والد ہیں انہوں نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی انہوں نے تعظیم سے کی تھی، جن میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اب بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تعظیم سے چھپ کر کی۔ جب تعظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں خیر دوسری بیوی سے بھی نہ ہوا، بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آ گئی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی، ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ وہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا تو چاہتی تھی، کچھ بننا بھی چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہیں تھیں، اور اگر کچھ تھا تو 3 بہنوں یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر تو اپنے نقش بنا ہی دیتے تھے۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے بس فاطمہ بی کے گھر میں جانے کی اجازت تھی، اور وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ فاطمہ بی اس کی امی کو مہینے کے 5,000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ہی ان کے پاس آتی تھی، اور انہیں وہ بہت پیاری بھی تھی اور بہت عزیز بھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا، اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہیں تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کی بچپن کی یادیں چھین لی گئی تھیں۔ وہ بھی صرف چند ہی دنوں کی تھی جب اس کی ماں اس دنیا کی ٹھوکروں میں اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ہاں، اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب تھا نہیں۔ وہ تو بس اسے اٹھا کے ایک سوتیلی ماں کے پاس لے آیا تھا، اور سوتیلی اولاد سے بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے؟ اس کے باپ نے بھی کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا، اور 7 سال کی عمر میں تو وہ پھر یتیم بھی ہو گئی۔ اور اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا کہ اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا تھا، اور تعظیم نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام تو کرنا ہی ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتا، روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا تھا۔ اسے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت تک نہ تھی، جو بچتا وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہیں تھی، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ آخر تھی تو وہ بھی انسان، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن اسے جب غصہ آتا تو وہ اپنے آپ پر ہی نکالتی تھی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا۔ اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے یہ پتہ نہ تھا کہ یہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی ملی ہوئی تھی۔ میٹرک تک اسکول جاتی رہی، جو اس کے محلے میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا، اور یہ بھی فاطمہ بی کی ہی مہربانی تھی جو اس کی امی کی منتیں کر کے اسے اسکول میں اس نے داخلہ کروا دیا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسی ہی پڑھتی رہے تو کچھ بن سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس نے میٹرک پاس کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کاج سیکھے۔ وہ کیا سیکھتی، اسے تو سب کچھ ہی آتا تھا۔ آخر بچپن سے ہی تو وہ سب کچھ کر رہی تھی، مگر اسے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت تو تھی نہیں۔ غلطی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا پھر کوئی رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی تو گونگی ہی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریا بھی اس سے 6 سال بڑی تھی، اور تینوں ابھی کنواری تھی۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے، اگر آپ کو منظور ہو۔ لیکن اس کے بعد روح بیچارے کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارنے لگتی اور کہتی تو جو ان کے سامنے آئی اسی لیے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی رہتی، لیکن کوئی بھی نہ سنتا اس کی بات۔ وہ ساری رات روتی تھی، اور وہ بے حس عورت جسے لوگ ماں کہتے ہیں، وہ بے خبر سوتی رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، اور فاطمہ بھی وہ تو صرف پڑوسن ہے۔ وہ بس اس کے نام پر 5,000 روپے اس کی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی تھی۔ اسے 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن صرف اور صرف فاطمہ بی کے گھر، اور کہیں بھی جانے کی اس کی تو ویسے خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ صرف فاطمہ بی سے ہی اپنا دکھ بانٹتی تھی۔ اس کے زخم دیکھ کر وہ رحم دل عورت اکثر رو بھی پڑتی اور کہتی وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، تمہیں خوشیاں دے گا، محبت دے گا، اور تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔
اور ان کی بات سن کر وہ ہمیشہ ہنس دیتی کہ شہزادے تو شہزادیوں کی زندگی میں ہی آتے ہیں نا فاطمہ بھی، میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، اگر اسے آنا ہوتا تو وہ اب تک آ چکا ہوتا۔ اور یہیں پہ یہ سین ہوتا ہے ختم۔ خیر دعوت والے سین کی طرف واپس آتے ہیں۔ امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھی، مہمانوں کو گئے ہوئے ابھی تقریباً 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کی شکلیں بتا رہی تھی کہ رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ امی مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ لوگ رشتہ کریں گے، دیکھو کیسے عجیب سے سوال پوچھ رہے تھے مری رانی سے۔ ماریا نے بات شروع کی اور ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھی، اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی گئی تھی۔ تانیہ کو تو خرچے کا سوچ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ رشتہ ہو جائے گا، میری رانی ہے ہی اتنی خوبصورت، امی نے رانیہ کا میک اپ سے لدا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لڑکی کی بہن نے بڑے مہارت سے پوچھا تھا، ارے رانیہ جی پارٹی میک اپ کرتے ہوئے تو 3 سے 4 گھنٹے لگ ہی جاتے ہیں، آپ نے یہ اتنا سارا کھانا پھر کیسے بنا لیا؟ جس پر امی نے فوراً کہا کہ ان کی بیٹی تو ہر فن مولا ہے۔ ویسے امی ایک بات آپ نے نوٹ کی، ان لوگوں نے صرف کھانے کی تعریف کی ہے، وہ بھی اس منحوس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی۔ تانیہ نے ساری توجہ روح کی طرف دلوائی۔ ہاں امی بلائیں اسے، یہ سارا سامان اٹھائے یہاں سے، مجھے تو اس رشتے کی سے کوئی اچھی امید نہیں لگ رہی، ماریا نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور گھر کی دیوار پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ فاطمہ بھی روح کو گھر بھیجیں، لہجے میں دنیا بھر کی عزت اور محبت سمو کر کہا، کیونکہ دنیا کے سامنے تو وہ روح کی سوتیلی نہیں بلکہ سگی بہنیں تھیں۔ ہاں یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا، اسی لیے تو ماریا کی آواز سنتے روح نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، آپ ہی بس میں آئی اور دوڑتے ہوئے دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کے اندر آ گئی منحوس، اٹھاؤ یہ سب۔ رانیہ نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو سٹائل سے پیچھے کرتے ہوئے اس سے کہا تو وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہیں باہر صحن میں کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب دروازہ بجا اور ایک خوبصورت سے جوان اندر داخل ہوا تو رانیہ تو فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ ماریا اور تانیہ بھی کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے امی سنبھلی۔ ارے واحد بیٹا کچھ بھول گئے تھے کیا؟ آؤ نا، امی نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ آنٹی دراصل میرا موبائل وہیں ٹیبل پر رہ گیا تھا۔ واحد مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور میز سے اپنا فون اٹھانے لگا، تبھی روح کچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بغیر ہی ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان تو روح پہ ہی تھا، اور یہ بات دیکھ کے رانیہ کی آنکھیں تو غصے سے سرخ ہونے لگیں۔ اسے کیا مسئلہ تھا؟ واحد کے سامنے باہر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی اسے؟ یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ امی نے واحد کا دھیان روح کی طرف دیکھتے ہوئے روح کو ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کیا اور سخت نظروں سے اندر جانے کا اشارہ کیا، اور روح تو فوراً کچن میں جا کر چھپ گئی۔ آنٹی آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے؟ اس کا ذکر آپ نے پہلے نہیں کیا۔ واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کے دروازے ہی کی طرف تھا جہاں روح ابھی غائب ہو چکی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل اسی محلے سے آتی ہے نا، تھوڑا بہت کام کرتی ہے، تو میری رانیہ اسے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر سے رانیہ کی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شکل کی بیزاری بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ اسی محلے میں گھر ہے اس کا، کہاں ہے؟ واحد نے جیسے ان کی اگلی بات سنی ہی نہیں تھی، جبکہ اندر بیٹھی روح کو ایک بار پھر سے اپنی شامت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور پھر ویسے ہی ہوا۔ تقریباً کچھ ہی دیر بعد سب سے پہلے تو رانیہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر کبھی بسنے ہی نہیں دے گی۔ دیکھا آپ نے کیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کیا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی نا کبھی میرا گھر نہیں بسنے دے گی، میں اس سے جان سے مار ڈالوں گی۔ جان بوجھ کر یہ واحد کے سامنے آئی اور وہ تیزی سے کچن کی طرف گئی اور روح کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لائی، جبکہ ایسا کرنے سے تانیہ اور ماریا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل ہی گیا تھا، انہیں تو صبح سے ایک بار بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع جو نہیں ملا تھا۔ دیوار سے دیوار جڑی ہونے کی وجہ سے اسے چلانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے ان چاروں کی مار کھاتی رہی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کا دل چاہتا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے، یا پھر خودکشی کر کے ہی مر جائے۔ وہ اکثر اللہ سے پوچھتی تھی کہ اگر اس کے ماں باپ مار ڈالے تو وہ کیوں زندہ رہے گی؟ زندہ مطلب محبت کے قابل تو وہ ہرگز تھی نہیں۔ اگر محبت کے قابل ہوتی تو کوئی اس سے محبت کرتا نا، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پہ مرہم رکھتا۔ وہ تو ایک انچاہا وجود تھی، اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود اٹھ کر اس نے رات کا کھانا بھی بنانا تھا، اتنی ہمت بھی اسے کرنی ہی تھی۔ اور عشاء کی نماز ادا کر کے وہ چٹائی پر لیٹ گئی۔ اگلے دن دوپہر 11 کے قریب وہ لوگ واپس آئے۔ انہیں اتنی جلدی جواب کی امید تو نہیں تھی، اور نہ ہی رانی کل کی طرح اشتیار تھی، بلکہ وہ تو آج بھی ابھی اٹھی تھی۔
اور امی نے خوش آمدید انداز میں انہیں بلایا، لیکن اگلی بات پر تو ان کا چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ دراصل وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے نا، ذرا بتائیں ہمیں اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد نے جب سے اسے دیکھا ہے نا تو ہمیں تو ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دے رہا وہ۔ اور کچن میں کھڑی روح کی روح ایک بار پھر سے کانپ گئی۔ ابھی تو کل کے زخم بھی ہرے تھے، جبکہ کچھ ہی دیر میں باہر امی کی آواز آنے لگی تو وہ تمام لحاظ و مروت بھولی انہیں سنانے میں مصروف تھی۔ امی نے اونچی اونچی آواز میں کہا، اگر اسے رانیہ پسند نہیں ہے تو روبی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اسی گھر کی لڑکی ہے۔ اسی منحوس نے ڈورے ڈالے ہوں گے اس پر، پہلے تو میں اسے رفع دفع کروں گی اس گھر سے، امی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں آ کر انہوں نے اس بچی کی جان تو مشکل میں ڈال ہی دی ہے۔ اس عورت نے ایک نظر کچن کی کھڑکی سے جھانکتی معصوم سی لڑکی پر ڈالی جو اپنی شامت کا انتظار کر رہی تھی، اور چلی گئی۔ امی اونچی اونچی آواز میں روح کو پکار رہی تھی اور وہ سست قدموں سے چلتی باہر نکلی، جہاں امی ہاتھ میں پائپ اٹھائے اس سے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ اور یہاں یہ ایپیسوڈ ہوتی ہے ختم۔ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کچھ ایپیسوڈز کے بعد یہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا، آئی ہوپ سو۔ آگے کیا ہوگا جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔